आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, पेश खिदमत है कहानी एक औरत और 5 आशिक की। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ताजिरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैरो सयाहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक इसकी कोई खबर ना आई। इसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजिरों के एक नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन इस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। इस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सरबरा पुलिस ने इस नौजवान को पकड़कर जेल में डाल दिया। जब ये खबर ताजिर की बीवी यानी इस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो इसने सबसे कीमती कपड़े ज़ेबे तन किए और गुस्से की हालत में सरबरा पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो आदाब बजा लाई और फिर एक तहरीरी रंजिश पेश की जिसमें दर्ज था, जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है। इसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और इसे नाजायज तरीके से कैद किया गया है और इसके बगैर मैं लावारिस हूँ। इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि इसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वालिए शहर की खिदमत में पेश की गई तो इसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र क्या डालना था कि वो दिल खो बैठा। वालिए शहर ने औरत से कहा, तुम मेरे घर में ठहरो जब तक इस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम इसे तुम्हारे हमरा भेज देंगे। इस औरत ने कहा, मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर दाखिल नहीं होती। वालिए शहर बोला, जब तक मेरे घर नहीं जाओगी तब तक मैं इस शख्स को रिहा नहीं कर सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत वाली का दर पर्दा पैगाम समझ रही थी। बोली, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? वहाँ आराम करेंगे और हम गुफ्तगू के लिए भी वक्त निकाल लेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? वाली बोला। इस औरत ने अपने घर का पता बता दिया, वक्त तयन किया और बड़ी बेनियाजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, ए काजी, हमारे निगहबान। क्या बात है? काजी ने पूछा। अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम बख्शेगा। तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफी की है? मेरा एक भाई है जो मासूम है। इसे वालिए शहर ने सरबरा पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। इसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे रिहा करने में मेरी मदद करें। जब काजी ने इस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता रह गया। इसको अपने जज्बात पर काबू ना रहा। वो बोला, तुम मेरे घर में मेरी मुलाजमाओं के पास इंतज़ार करो। मैं वाली को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत इस मर्द के दिल के भेद को जान गई थी। बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो मेरे घर आइए, जहाँ मुलाजमाएं भी मुखल नहीं होंगी और हम अकेले में बात कर सकेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? काजी फौरन बोला। इस औरत ने अपने घर का पता बताया और इसे भी वही वक्त बताया जो वालिए शहर को वो बता चुकी थी। इसके बाद वो वजीर की खिदमत में पेश हुई और इसे भी वही बताया। वजीर ने भी इसके हुस्न को देखकर मुलाकात का बहाना तलाश किया। औरत ने इसको भी अपने घर की दावत दी और इसी वक्त बुलाया जिस टाइम पे इसने बाकी लोगों को दावत दी थी। इसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाकया सुनाया
اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی بات سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سربراہ پولیس نے۔ بادشاہ نے مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے۔ کچھ دیر بعد آرام کر کے وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ مجھ ناچیز کے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور بادشاہ کو بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی کے 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہو گئی تو وہ ترخان کے پاس گئی اور اسے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو اور علیحدہ کھل سکے۔ پھر اس نے الماری بنانے کی وجہ اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے، لیکن تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں تمہیں بطور ہدیہ یہ الماری پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی اور عورت اسے لے کر گھر چلی گئی، اور ترخان کو بھی اس نے اسی دن اسی وقت کی دعوت دی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام لاتی ہوں۔ اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ عورت بولی، فکر نہ کرو، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ قاضی بوکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا اور اسے الماری کے سب سے نچلے حصے میں دھکیلا اور قید کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں پر گزارے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ زار و نیاز میں مصروف ہو گیا۔ جو والی نے کربتوں کی لو بڑھانا چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محظوظ ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام لکھا۔ جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے، اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟
عورت بولی میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر آتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، کپڑے بدلوا کر ابھی ہم آغوش ہونے والی تھی کہ کسی نے پھر دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے بھی الماری کے تیسرے خانے میں وزیر کو بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ میری کٹیا کو رونق بخشنے آئے ہیں۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیں۔ عورت نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اسے بولو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے چوتھے خانے میں بند کر دیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو ترکان کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترخان نے معذرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی بند کر دیا۔ وہ جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کے لے آئی۔ اس عورت نے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو عورت نے کہا، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید تھے، ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو کچھ۔ آخر ترکان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے والی کے سر پر، والی نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے حیائی کی حد ہو گئی، ایک یہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا۔ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ جو وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس خطامہ کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترکان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے، اس سے بیشتر کہ قاضی ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھر لے۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کراہنے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا کہ اس الماری میں بھوت پریت ہیں، دوسرے نے کہا ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو وہ چیخا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ تبھی وہاں موجود ایک آدمی بولا، میں نے کہا تھا اس الماری میں جن ہے جو انسانوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا، لیکن تم لوگ اس میں بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیل سے سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترکان کو بلا کر لائے جس نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترکان کو رہا کیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا
تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔